हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मलिक सफदर रियाज साहब की एक नई कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। ये एक ऐसी पल पल बदलती कहानी है कि जिसमें एक माँ ने अपनी बेटी के लिए ऐसी कुर्बानी भी दी कि मेरी बेटी का घर बसा रहे, कि जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि ऐसी कुर्बानियाँ तकलीफ दे होती हैं, इनका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर कहानी मिलती रहे वक्त से पहले। उन दिनों गर्मी अरूज पर थी। सूरज इन दिनों कुछ ज़्यादा ही आबोताब दिखा रहा था, और इस आबोताब में फखरिया नुमाइश नहीं बल्कि कहरिया गैज़ो गज़ब था। ऐसा महसूस होता था जैसे वो दुनिया वालों की किसी बात पर नाराज़ हो और अपनी खफगी के इजहार में इन पर आग बरसा रहा हो। ज़िंदगी बड़ी कठिन और तकलीफ दे होकर रह गई थी। ऐसी ही एक तपती हुई दोपहर में मैं अपने कमरे में बैठा थानेदारी कर रहा था। मौसम और हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, अगर इंसान के पास बेपनाह मसरूफियत हो तो इस सख्ती का एहसास कम से कम तर हो जाता है। इन दिनों मेरे पास मसरूफियत ना होने के बराबर थी। यूँ महसूस होता था इलाके के तमाम जराइम पेशा अफराद बाजमात हज या उम्रा के लिए इलाका छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए भी इस रोज़ मुझे मौसम की शिद्दत का कुछ ज़्यादा ही एहसास हो रहा था। मैं बैठा सोच रहा था कि दिन कैसे गुजरेगा, कि कुदरत ने मेरे लिए एक काम निकाल ही लिया। मेरे अमले के एक अहलकार ने कमरे में आकर इतला दी, मलिक साहब, नवाज़ भट्टी आपसे मिलने आया है। कौन नवाज़ भट्टी भाई? मैंने इतला फराहम करने वाले कांस्टेबल से पूछा। कांस्टेबल ने बताया, इधर हमारे इलाके ही में रहता है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो फर्नीचर वगैरह का काम करता है। तुम अगर नवाज़ भट्टी को अच्छी तरह जानते हो तो फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि वो किस काम से थाने आया है। मैंने कांस्टेबल के चेहरे को देखते हुए कहा, मैंने इससे बहुत पूछा जनाब, कांस्टेबल ने बताया, लेकिन वो कहता है मामला खासा ज़ाती नौइयत का है, वो आप ही को बताएगा। ठीक है, मैंने पुरमानी अंदाज में सर हिलाया, इसे मेरे पास भेज दो। थोड़ी देर के बाद नवाज़ भट्टी मेज़ की दूसरी जानब मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने गहरी नज़र से इसका जायज़ा लिया। इसकी उम्र 50 और 55 के दरमियान रही होगी। रंगत गदमी और कामत दरमियाना थी। वो ना तो मोटा और ना ही उसे दुबला कहा जा सकता था। वो मुतनासिब बदन का मालिक एक सेहतमंद शख्स था, लेकिन इसके चेहरे पर मौजूद तासरात से पता चलता था कि वो किसी गहरी परेशानी में गिरा हुआ है। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, हाँ भाई भट्टी साहब, आपका क्या मसला है जो आप सिर्फ मुझे ही से बताना चाहते हैं। नवाज़ भट्टी के चेहरे पर कुछ ऐसा एतबार और बुर्दबारी नजर आई थी कि मैंने इसे तुम की बजाय आपके सीगे में फिट किया था। इसने एक लम्हा सोचा। मुझे वो तजब्जुब की कैफियत में मुब्तला महसूस हुआ, मगर इसने राजदाराना अंदाज में बताया, थानेदार साहब, बेटी का मामला है। बेटी? किसकी बेटी? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मेरी बेटी जनाब, वो बदस्तूर धीमी आवाज़ में बोला। मैं सुमेरा की बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी को क्या हो गया है? मैंने उलझन भरी नज़र से इसकी तरफ देखा। इसने बताया, सुमेरा को सलमा ने गुम कर दिया है। मैं सीधा होकर बैठ गया। ये सलमा कौन है? सलमा मेरी बीवी है थानेदार साहब, यानी माँ ने बेटी को गुम कर दिया है, कहीं छुपा दिया है। जी हाँ, यही सूरत हाल है। वो उस बात में सर हिलाते हुए जल्दी से बोला, मैं बहुत परेशान हूँ जनाब। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने नवाज से पूछ लिया, क्या सलमा सुमेरा की सगी माँ है? जी हाँ, बिल्कुल सगी, इसने जवाब दिया। सुमेरा ने सलमा ही के पेट से जन्म लिया है। नवाज भट्टी के जवाब ने मुझे बुरी तरह उलझा दिया। मैंने कहा, एक माँ को अपनी ही बेटी गुम करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? ये बात समझ में नहीं बैठ रही। फिर मैंने इससे दरियाफ्त किया, आपकी बेटी की उम्र क्या होगी? 24 साल जनाब, नवाज भट्टी ने जवाब दिया। क्या सुमेरा की शादी हो गई है? इसने सर को अस्वाती जुम्बश देते हुए कहा, 1 साल पहले मैंने बड़ी धूमधाम से इसकी शादी की थी, लेकिन मेरी बच्ची की किस्मत ही ख़राब है। एक दिन सुख का देखना नसीब नहीं हुआ। नवाज भट्टी अपनी परेशानी को जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा था, मेरी उलझन में इजाफा होता जा रहा था। मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया, क्या तुम और सलमा एक ही छत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हो? इसने मेरे सवाल के जवाब में बड़ी रसानियत से कहा, हम एक ही घर में रहते हैं, तुम्हारी और औलादे भी हैं। सुमेरा से छोटे मेरे 3 बच्चे हैं, नवाज भट्टी ने बताया, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा अरफान 20 साल का है और मेरे कामकाज में हाथ बटाता है। इससे छोटा अदनान मैट्रिक में पढ़ रहा है। सबसे छोटी बेटी हुमैरा है। हुमैरा की उम्र 8 साल है। सुमेरा तमाम बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। इसकी वजाहत ख़त्म हुई तो मैंने साहब गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, देखो नवाज बेटी,
تمہارے مسئلے کو میں بالکل نہیں سمجھ سکا ہوں۔ تم جو کچھ بتا رہے ہو وہ ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ یا تو تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو اور یا پھر کوئی اور گڑبڑ ہے۔ میں تمہارے مسئلے کو ہضم نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں تھانے دار صاحب، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا، میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے اور پینے سے کام نہیں چلے گا نواز بھٹی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خیال افروز لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تمہاری بیٹی کہاں سے غائب ہوئی ہے؟ اپنے شوہر کے گھر سے یا تمہارے گھر سے؟ وہ اپنے سسرال کے گھر سے گم ہوئی ہے، نواز بھٹی نے بتایا۔ اور تمہیں یقین ہے سمیرا کو اس کی سگی ماں نے غائب کیا ہے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے استفسار کیا۔ بالکل، میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، وہ منت آریز لہجے میں بولا۔ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے میرا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پھر پوچھا، سمیرا کو غائب کرنے میں سلمیٰ کا کون سا مقصد کار فرما ہے؟ کوئی بلا وجہ کسی کے لیے اتنا سنگین قدم نہیں اٹھاتا۔ نواز بھٹی گہری سنجیدگی سے بولا، سلمیٰ سمیرا کے شوہر خلیل کو پسند نہیں کرتی، وہ اسے کسی چکر میں پھنسانا چاہتی ہے۔ اسی لیے سلمیٰ نے سمیرا کو خلیل کے گھر سے غائب کیا ہے تاکہ سارا ملبہ خلیل کے سر پر گرے۔ سمیرا کی گمشدگی کے بارے میں سب اسی سے سوال کریں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، سمیرا کا سسرال کہاں پر واقع ہے؟ یہیں پر جناب، اگوال میں، نواز بھٹی نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور سوال کیا، کیا تم نے خود اپنی آنکھوں سے سلمیٰ کو سمیرا کو اغوا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نہیں جناب، وہ فکرمند نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو سلمیٰ نے سمیرا کو اغوا کرنے کے بعد کہاں چھپا رکھا ہے؟ جی نہیں، میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ پھر تو بڑی گڑبڑ ہے، میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے سمیرا کو غائب ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہی یہ جانتے ہو کہ گم کرنے کے بعد سلمیٰ نے اسے کہاں رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ سلمیٰ نے اپنے داماد کو پھنسوانے کے لیے سمیرا کو اس کی سسرال سے اغوا کیا ہے۔ تم نے سلمیٰ کی جس انداز میں کردار نگاری کی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی مجرمانہ ذہن رکھنے والی اور مارداڑ سے بھرپور شاہکار قسم کی کوئی عورت ہے۔ بالکل بالکل جناب، نواز بھٹی بڑی صورت سے گردن کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، وہ اسی قسم کی عورت ہے۔ میں چند لمحات تک بغور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نواز بھٹی کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کا شمار ان شوہروں میں ہوتا تھا جو اپنی بیویوں سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ان سے عاجز رہتے ہیں۔ سلمیٰ کے ذکر پر اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک خاص قسم کی بیزاری اور ناپسندیدگی جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہہ دیا، نواز بھٹی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیٹی سمیرا کو بازیاب کروں تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے تمہاری بیوی سلمیٰ سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا ہوگی۔ جناب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ اضطراری لہجے میں بولا، اس سے معاملہ اور بھی بگڑ جائے گا، کہیں وہ سمیرا کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا بیٹھے۔ میرے لیے اپنی بیٹی کی سلامتی بہت اہم ہے۔ کیا تمہارے دیگر 3 بچوں کو پتہ ہے کہ ان کی آپا سمیرا گم ہو چکی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ابھی تک یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آپ پہلے آدمی ہیں جنہیں میں بتا رہا ہوں، اس لیے تو میں صرف آپ ہی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے نواز بھٹی کی ذہنی صحت پر شک ہوا۔ میں نے محسوس کیا یا تو وہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور یا پھر اس کا ذہنی توازن ہی درست نہیں تھا۔ شاید اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا۔ ٹھہرے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، لگتا ہے اس طرح بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں آپ کو کھل کر تمام بات بتاتا ہوں۔ عجیب انسان ہو تم، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ تو کہ اب تک تم مجھے بندر رام کہانی سنا رہے تھے؟ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اب شروع بھی ہو جاؤ۔ جناب یہ کہانی ذرا لمبی اور پیچیدہ ہے، وہ ڈرے ڈرے انداز میں بولا۔ آپ کے پاس وقت تو ہے نا؟ اس کا آخری جملہ سن کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ ایسی بات تھی جیسے اس وقت کوئی شخص کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ پوچھ رہا ہو، کیا خیال ہے آج خاصی گرمی محسوس نہیں ہو رہی؟ اگر بارش ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ اس کی کتھا سننے کے لیے میرے پاس اس روز وقت کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے میں نے بڑی فراغ دلی سے کہہ دیا، تم وقت کی پرواہ نہ کرو اور شروع ہو جاؤ۔ نواز بھٹی شروع ہو گیا۔ میں اس کی بیان کردہ کہانی میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ آپ کو بھی اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ 1 سال پہلے نواز بھٹی نے بڑی دھوم دھام سے سمیرا کی شادی کی تھی۔ فرنیچر وغیرہ کا اس کا اپنا کام تھا، لہٰذا اس حوالے سے اس نے بڑھ چڑھ کر بیٹی کو جہیز دیا تھا۔
جہیز کے دوسرے آئٹمز بھی پورے لوازمات کے ساتھ شامل تھے۔ نواز کا خیال تھا اس کی بیٹی سسرال میں خوش و خرم رہے گی، لیکن چند روز بعد ہی اس کا یہ خیال خام ثابت ہوا۔ شادی کو بھی 1 ماہ بھی نہیں پورا ہوا تھا کہ سمیرا روتی دھوتی میکے آ گئی۔ ماں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کیا ہوا بیٹی؟ کیا کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ کچھ، سمیرا کے آنسو نکل آئے۔ کچھ نہیں، بہت کچھ، میں اس گھر میں اب قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ پتا تو چلے۔ سلمیٰ بے حد پریشان ہو گئی۔ ماں کے اس سوال کے جواب میں سمیرا نے روحان سی آواز میں بتایا کہ اس کی سسرال کسی جہنم سے کم نہیں۔ اس کی ساس نصیرہ بہت ہی چالاک اور مکار عورت ہے۔ اس نے سمیرا کا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ خلیل پوری طرح اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ شادی کے بعد چند روز تک تو وہ ٹھیک ٹھاک رہا، پھر وہ بھی اپنی ماں کا ہم نوا بن گیا۔ دونوں نے مل کر اسے اتنا تنگ کیا کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ اس صورتحال نے سلمیٰ کو فکر مند کر دیا۔ اس نے بیٹی سے پوچھا، کیا خلیل اور اس کی ماں کو پتہ ہے کہ تم یہاں آئی ہو؟ میں کسی کو بتا کر نہیں آئی، سمیرا آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ میری ساس اس وقت پڑوس میں گئی ہوئی ہے اور خلیل دکان میں بیٹھا ہوا ہے، میں چپ چاپ نکل آئی ہوں۔ نواز بٹی نے مجھے بتایا کہ سمیرا کی سسرال صرف انہی 2 افراد پر مشتمل ہے، یعنی خلیل اور اس کی ماں نصیرہ۔ خلیل کا ایک چھوٹا سا کریانہ اسٹور تھا جہاں وہ دن بھر بیٹھ کر دکانداری کرتا۔ کافی عرصہ پہلے خلیل کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعقوب بہت ہی نیک اور شریف انسان تھا۔ سلمیٰ نے سمیرا کی بات سنی اور جوش میں آئی، میں دیکھتی ہوں ان ماں بیٹے کو آخر ایسی کون سی تکلیف ہے جو وہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ اماں، بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، سمیرا نے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ بہت کمینگی کریں گے، تم نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ میں جاؤں گی نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ سلمیٰ نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ اسی وقت نواز بٹی گھر میں داخل ہوا۔ وہ صبح سے اپنی دکان میں کام کر رہا تھا اور کسی ضروری کام سے گھر آیا تھا۔ ماں بیٹی کو سوگوار کیفیت میں بیٹھے دیکھا تو وہ چونک اٹھا۔ کیا بات ہے سلمیٰ، خیریت سے تو آئی ہے نا؟ نواز بٹی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے تمام بچوں میں سمیرا کو سب سے زیادہ چاہتا تھا، وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لہذا سمیرا کو ماں کے پاس افسردہ بیٹھے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنڈک گیا۔ چنانچہ بے چین ہو کر اس نے بیٹی کی خیریت پوچھ لی تھی۔ خیریت نہیں ہے نواز، سلمیٰ نے جواب دیا، ان ظالموں نے میری بچی کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ گھر سے نکال دیا ہے؟ نواز بٹی نے بڑی حیرت سے یہ جملہ دہرایا۔ مگر کیوں؟ اس نے ایسا کون سا قصور کیا ہے؟ نواز کو اپنی بیوی کے بیان پر اس لیے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ ایسے کسی واقعے کے ظہور پذیر ہونے کے دور دور تک امکانات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اسے تعجب اس بات پر تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ شادی کو ابھی 1 ماہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، پھر سمیرا کے ساتھ ایسا بے رحمانہ سلوک کیوں کیا گیا؟ اسے کس خطا کی سزا دی جا رہی تھی؟ یہ تو تم اپنی لاڈلی ہی سے پوچھ لو، سلمیٰ نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ نواز بٹی سمیرا کو لے کر الگ کمرے میں بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اس کے ساتھ سسرال میں کیا واقعہ پیش آیا۔ سمیرا نے روتے ہوئے باپ کو شوہر اور ساس کی زیادتیوں سے آگاہ کیا۔ نواز نے اس کی ببتا سنی اور آخر میں اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، آرام سے گھر میں بیٹھو، میں رات کو خلیل سے خود بات کروں گا، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی کو تسلی دلاسا دینے کے بعد نواز بٹی اپنی بیوی کے پاس گیا اور بولا، میں جس کام سے گھر آیا تھا وہ تو ذہن ہی سے نکل گیا، تمہارے پاس میں نے کچھ پیسے رکھوائے تھے، وہ دے دو۔ اچانک اس رقم کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ میں فرنیچر کی تیاری کے لیے جس شخص سے لکڑی خریدتا ہوں وہ آیا ہوا ہے، میں نے پچھلا حساب تو صاف کر دیا ہے لیکن اسے پیسوں کی ضرورت ہے، کہہ رہا ہے اگر میں اسے بندوبست کر دوں تو وہ مال بیچ کر حساب برابر کر دے گا۔ میں نے سوچا اس موقع پر اس کی مدد کرنا فائدے کا سودا ہے، آگے چل کر لکڑی کا بھاؤ بڑھنے والا ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آنے والے پورے سال میں ریٹ نہیں بڑھائے گا۔ اس نے سلمیٰ کے پاس جو رقم رکھوائی تھی وہ سلمیٰ نے نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ نواز گھر سے نکلنے لگا تو سلمیٰ نے پوچھا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا اشارہ سمیرا کی طرف تھا۔ نواز نے کہا، میں نے سمجھا بجھا کر اسے چپ کرا دیا ہے، میں رات کو خلیل کے پاس جاؤں گا اور اس سے اس معاملات پر بات کروں گا، پتہ تو چلے وہ ماں بیٹی ہماری بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں، آخر اس کا قصور کیا ہے، اور اگر رات سے پہلے ادھر سے کوئی اسے لینے آ گیا تو؟ سلمیٰ نے سوالیہ نظر سے شوہر کو دیکھا۔ نواز نے کہا، تم کسی بھی قیمت پر سمیرا کو جانے نہ دینا، اگر خلیل خود آ گیا اور اس نے سمیرا کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی تو کیا کروں؟ سلمیٰ نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اس کا خاوند ہے،
ایسا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وہ اس کا خامہ ضرور ہے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو اس کے ہاتھ فروخت نہیں کیا۔ نواز بھٹی نے جذباتی لہجے میں کہا، سمیرا کوئی لاوارث اور بے سہارا لڑکی نہیں ہے کہ وہ دونوں اس کے ساتھ جو چاہے کرتے پھریں۔ میں مر نہیں گیا، زندہ ہوں ابھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر نصیر آئے تو تم دو ٹوک الفاظ میں اس سے کہہ دینا کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے ان کے گھر آؤں گا، اور اگر خلیل خود سمیرا کو لینے آ جائے تو تم اس کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش نہ آنا، بلکہ اسے سیدھا میرے پاس بھیج دینا، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ نواز بھٹی اپنی بیوی کو ہدایات دے کر دکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے لکڑی کے بیوپاری کو رقم دی اور اسے تھوڑی گپ شپ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش بارآور نہ ہو سکی۔ اس کا کسی کام اور کسی بات میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہزار سوچ بچار کے باوجود بھی وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اچانک حالات نے یہ پلٹا کیوں کھایا ہے۔ شادی سے پہلے سب ٹھیک تھا، ان کی منگنی کو سال بھر رہی تھی، دونوں پارٹیوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہا تھا، عید، شب برات اور خوشی کے دیگر مواقع پر ادھر سے وہ تمام تقاضے نبھائے جاتے رہے تھے جو ایسے وقت کے لیے مخصوص ہیں۔ نصیرہ جب بھی ان کے گھر آتی یہی بات کرتی کہ کب وہ لوگ سمیرا کو رخصت کر رہے ہیں۔ وہ سمیرا کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے بہت بے چین تھے۔ خلیل کا رویہ بھی بڑا فرما بردارانہ تھا، وہ ایک معقول اور سلجھا ہوا انسان نظر آتا تھا۔ پھر سب کچھ کیوں بدل گیا، وہ بھی صرف ایک ماہ کے اندر؟ نواز بھٹی کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ کہیں واقعی اس کی بیٹی کا کوئی قصور نہ ہو، وہ سانس کا مناسب خیال نہ رکھتی ہو یا خلیل کے سامنے زبان چلاتی ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ ایسے معاملات میں رائی کا پہاڑ بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ نواز نے سمیرا کو بڑے لاڈ سے پالا تھا اور وہ ان کی پہلی اولاد تھی، شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، لہٰذا اسے والدین خصوصاً نواز بھٹی کی بہت زیادہ محبت اور توجہ ملی تھی۔ نواز جانتا تھا کہ وہ غصے کی تیز اور زبان کی غیر محتاط ہے۔ جو بچے بڑے ناز و نخروں سے پروان چڑھتے ہیں، ان کی نفسیات میں یہ رنگ آ ہی جاتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس نے سوچا کہ کہیں یہ سمیرا کی زبان درازی اور غصے ہی کا ثمر تو نہیں۔ اس سلسلے میں اس نے کرید کر سمیرا سے پوچھا تھا، لیکن اس کا جواب یہی تھا، نہیں ابا، میں نے ان دونوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے اس ایک ماہ میں ان ماں بیٹے کا اتنا خیال رکھا ہے جتنا ساری زندگی آپ لوگوں کا نہیں رکھا ہوگا۔ اس جواب کے بعد نواز بھٹی خاموش ہو گیا تھا۔ اسے امید تھی، بلکہ یوں کہیں کہ خوشگمانی تھی، کہ اس کے خلیل کے گھر جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ خلیل کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ سمیرا گھر میں نہیں تو وہ اس کی تلاش میں سیدھا نواز کے گھر پہنچے گا، پھر سلمہ اسے نواز کی دکان پر بھیج دے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان ماں بیٹے میں سے کسی نے اس کے گھر یا دکان کا رخ نہ کیا اور شام ہو گئی۔ اس صورتحال نے نواز بھٹی کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ سمیرا سے وہ یہ قرید چکا تھا کہ وہ خود گھر چھوڑ کر آئی ہے، اور ان ماں بیٹے میں سے کسی کو اس کی اس حرکت کے بارے میں علم نہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر سمیرا کو اپنے گھر سے نہیں نکالا تھا۔ یہ اور بھی خطرناک صورتحال تھی۔ اگر انہوں نے اسے گھر سے نکالا ہوتا تو بات دوسری تھی، لیکن موجودہ حالات میں تو انہیں فکر مند ہونا چاہیے تھا۔ وہ فکر مند نہیں ہوئے تھے۔ اگر ہوئے ہوتے تو اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ نواز بھٹی کو اپنے اس فیصلے پر افسوس ہونے لگا کہ اس نے سمیرا سے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ خاموشی سے گھر بیٹھی رہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اسی وقت خلیل یا اس کی ماں نصیرہ سے جا کر ملتا اور اس معاملے کی تحقیق کرتا کہ وہ لوگ خواہ اس کی بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن اس نے بیٹی کی محبت اور جذبات میں آ کر وہ الفاظ کہہ دیے تھے جس پر اب اسے پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پریشان تو تھا ہی، اس بات نے اسے گہری فکر میں ڈال دیا کہ نصیرہ یا خلیل میں سے کوئی سمیرا کو پوچھنے نہیں آیا تھا۔ ان کے شفاق رویے سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا انہیں سمیرا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس خدشاتی سوچ نے نواز بھٹی کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ وہ اپنے دل میں مختلف نوعیت کے اندیشے بٹھائے اور ذہن میں امکانی خطرات جگائے۔ دکان بند کرنے کے بعد خلیل کی طرف چلا گیا۔ اگوال کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں تھا، اسے اپنی دکان سے خلیل تک پہنچنے میں صرف 5 منٹ لگے۔ خلیل کی دکان ابھی کھلی تھی اور وہ گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا۔ نواز بھٹی پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رسمی الیکس کے بعد نواز نے کہا، پتر، میں تم سے کوئی ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ چاچا، ضروری باتیں میں نے بھی بہت ساری کرنی ہیں، خلیل نے معتدل لہجے میں کہا۔ آپ گھر جا کر بیٹھو، میں ابھی دکان بند کر کے آتا ہوں۔ کیا گھر میں تمہاری ماں موجود ہے؟ نواز نے احتیاطاً پوچھ لیا۔ جی چاچا،
اماں گھر میں ہی ہے، خلیل نے جواب دیا۔ خلیل کا گھر اسی گلی میں واقع تھا۔ نواز بٹی تھکے ہوئے قدموں سے اپنی بیٹی کی سسرال کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خلیل کے گھر پہنچ گیا۔ پھر وہ تینوں سمیرا والے گمبھیر مسئلے کو درمیان میں لے کر بیٹھ گئے۔ اس وقت وہ تینوں انتہائی سنجیدہ تھے اور اپنا اپنا موقف بیان کر رہے تھے۔ نصیرہ نے تو شکایت کا جیسے دفتر کھول دیا تھا۔ خفگی آمیز لہجے میں کہنے لگی، یہ بھی بھلا کوئی بات ہے کہ تمہاری بیٹی کو کھانے اور سونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں آتا؟ میری بڈھی ہڈیاں کب تک چولہا چکی اور برتن جھاڑو کریں گی؟ میں نے خلیل کی شادی کی تھی اور سوچا تھا کہ اب مجھے بھی کچھ آرام ملے گا، لیکن لگتا ہے آرام میرے نصیب میں ہی نہیں۔ دنیا جہان کا عیش تو تمہاری بیٹی کے حصے میں آیا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، کبھی کسی کام کے لیے کہہ دوں تو صاف انکار کر دیتی ہے۔ کہتی ہے طبیعت ٹھیک نہیں، کھانے اور سونے کے وقت اس کی طبیعت بالکل چنگی بلی ہو جاتی ہے، بس کام کرتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ میری تو اب تھوڑی سی بچی ہے، مرتے جیتے گزار ہی لوں گی، لیکن یہ اپنے قسم کا تو خیال رکھے نا۔ نصیرہ نے معنی خیز انداز میں بات مکمل کی تو نواز بٹی الجھ کر رہ گیا۔ نصیرہ نے اب تک سمیرا کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے تھے، انہیں سن کر نواز کا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا، لیکن وہاں وہ معاملے کو بنانے آیا تھا، بگاڑنے نہیں، لہذا تلخ و ترش کو پی گیا۔ خلیل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، ہاں پتر، کیا سمیرا تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ یہ کیا بتائے گا؟ تم مجھ سے پوچھو نواز بٹی۔ خلیل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نصیرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نواز خلیل کو چھوڑ کر نصیرہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، انسان شادی کس لیے کرتا ہے؟ خوشی کی خاطر نہ؟ لیکن لگتا ہے اس شادی کے بعد تو میرے بیٹے کی پہلی خوشیاں بھی باقی نہیں رہیں۔ تمہاری بیٹی اسے نئی خوشیاں کیا دے گی؟ اسے تو سونے ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ وہ دکان سے تھکا ماندہ گھر آتا ہے تو یہ اسے سوئی ہوئی ملتی ہے۔ خلیل کو کھانا بھی میں خود نکال کر دیتی ہوں، بس صبح یہ خلیل کے جاگنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ نواز بٹی، خلیل تمہاری بیٹی کو بیوی بنا کر کیوں لایا؟ کیا محض اس لیے کہ گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو جسے ہم ہر وقت سوتے اور کھاتے ہوئے دیکھتے رہیں؟ اسے کام میں مصروف دیکھنا کبھی نصیب نہ ہو۔ آخر خلیل کی بھی کچھ خواہشیں ہوں گی، یہ بھی اپنی بیوی سے کچھ چاہتا ہوگا، لیکن تمہاری بیٹی کو ایسے کسی کام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمحہ بھر کو رکی، پھر بڑے معنی خیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، نواز بٹی تم مرد ہو، میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے، اب میں اس سے زیادہ کھل کر اور کیا بتاؤں؟ نواز واقعی اس بات کی تہہ میں پہنچ گیا تھا۔ اگر نصیرہ سچ کہہ رہی تھی اور سمیرا ازدواجی معاملات میں خلیل سے تعاون نہیں کر رہی تھی تو نصیرہ اسے سمجھا سکتی تھی یا سلمیٰ کو اس کے بارے میں بتاتی۔ سلمیٰ بیٹی کو کسی اچھے پیرائے میں زندگی کے نشیب و فراز اور تقاضوں سے آگاہ کر سکتی تھی۔ یہ تو انتہائی نامناسب تھا کہ اتنی سی بات کے لیے سمیرا کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ نصیرہ کو آج پہلی مرتبہ نواز نے اتنے خراب انداز میں بات کرتے دیکھا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ شیڈ پہلی مرتبہ نواز کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک انتہائی نامعقول اور فتنہ پرور عورت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی نامعقولیت اور فتنہ پروری ابھی تک نواز کی نظروں سے اوجھل تھی۔ نواز نے تحمل اور بردباری سے نصیرہ کے اعتراضات بالفاظ دیگر الزامات سنے، پھر خلیل کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، پتر تم فکر نہ کرو، میں سمیرا کی ماں سے بات کروں گا، وہ اسے اچھی طرح سمجھا دے گی۔ تمہیں میری بچی سے اور کوئی شکایت تو نہیں؟ وہ دامادوں والے مخصوص فرعونی انداز میں بولا، مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ میرا خیال رکھے یا نہ رکھے، میں کسی نہ کسی طرح گزارا چلا ہی لوں گا، لیکن وہ اماں پر توجہ دے۔ اماں اس سے کام کاج کے لیے کہتی ہے تو وہ آگے سے زبان چلانے لگتی ہے۔ میری تو خیر ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے اماں کی بے عزتی ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا نا چاچا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میرے پتر، نواز بٹی نے اپنے داماد کے مصنوعی زخموں پر بالکل اصلی ہمدردی کا پہا رکھتے ہوئے کہا۔ کسی بھی بیٹے کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو بے عزت کر دے۔ اگر سمیرا نے واقعی ایسی بے ادبی اور گستاخی کی ہے تو میں اسے بری طرح ڈانٹوں گا۔ انشاءاللہ آئندہ تمہیں ایسی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب تو خوش ہو نا؟ میں خوش کیسے ہوں چاچا، باقی ساری باتیں تو رہیں ایک طرف، آج سمیرا نے جو حرکت کی ہے اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ غضب خدا کا، نصیرہ نے نمک مرچ چڑکتے ہوئے کہا۔ میں ادھر پڑوسن کے پاس بیٹھی تھی اور خلیل اپنی دکان پر مصروف تھا۔ گھر میں سمیرا اکیلی تھی۔ اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ چپ چپاتے اٹھی اور میکے پہنچ گئی۔ جانے سے پہلے اس نے مجھ سے یا اپنے خصم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔
میں تو پورا گھر اسی کے حوالے کر کے گئی تھی، یہ گھر کو کھلا چھوڑ کر چلتی بنی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خیریت گزری، کوئی بھی چور و چکا کھلا ہوا گھر دے کر صفایا کر جاتا۔ یہ لچھن ہے تمہاری بیٹی کے نواز۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اماں نے مجھ سے کہا کہ چلو اسے لے کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسے آخر کیا تکلیف ہے۔ میں اس وقت شدید غصے میں تھا، میں نے کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے جانے کی، وہ کوئی ہم سے پوچھ کر یا ہمیں بتا کر تو نہیں گئی نا، جیسے اپنی مرضی سے گئی ہے ویسے ہی خدا بھی جائے گی۔ وہ خاموش ہوا تو نصیرہ نے شاکی لہجے میں کہا، نواز بیٹی، اگر میں تمہاری بیٹی کی دشمن ہوتی تو اسے واپس لانے کی بات نہ کرتی، بلکہ خلیل کو اور اشتعال دلاتی اور وہ غصے میں آ کر کوئی بھی الٹا سیدھا فیصلہ کر بیٹھتا۔ نصیرہ نے یہ بات اس انداز میں کہی تھی جیسے اس نے سمیرہ اور نواز بیٹی پر کوئی احسان عظیم کیا ہو۔ نواز اپنی بیٹی سے بھی اچھی طرح واقف تھا اور سمجھ سکتا تھا کہ سمیرہ کس حد تک جا سکتی ہے، لیکن سردست اتفاق اور مفاہمت کا مسئلہ درپیش تھا، لہٰذا اس نے ماں بیٹے کی رام کہانی پوری توجہ سے سننے کے بعد کہا، اس بات کے لیے تو میں نے سمیرہ کو بھی بہت ڈانٹا ہے کہ وہ تم لوگوں کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر کیوں چلی آئی۔ باقی معاملات کے سلسلے میں اسے سمجھا دوں گا، سلمیٰ بھی اس کے دماغ کے کیڑے جھاڑ دے گی۔ وہ لمحے بار کے بعد متوقف ہوا، امید بھری نظر سے باری باری ان دونوں کا چہرہ دیکھا اور نہایت ہی مفاہمت بھرے انداز میں کہا، میرا خیال ہے اب تو سمیرہ کی طرف سے آپ لوگوں کے دل صاف ہو گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نواز بیٹی، سمیرہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم خود چل کر ہمارے گھر آئے ہو، ہم تمہاری بات رکھ لیتے ہیں، تمہارے کہنے پر سمیرہ کو ایک موقع دے دیتے ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ اسے اپنی بیٹی سمجھا ہے، یہ بات اس کے دماغ میں بھی بیٹھ جائے تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے۔ بیٹھے گی نصیرہ، ضرور بیٹھے گی، نواز نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں اسے سمجھانے کا وعدہ کر رہا ہوں نا۔ خلیل نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ وہ اماں کا خیال رکھے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس عمر میں اماں سارے گھر کا کام کرتے ہوئے کیا اچھی لگتی ہے، اور اس بیچاری میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ نصیرہ نے کہا، ابھی تک تو ہمارے آس پاس والوں کو اس کے جانے کی خبر نہیں ہے، میں نے بہانہ بنا دیا تھا کہ اس کی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی کو دیکھنے گئی ہے اور اب کل ہی واپس آئے گی، لہٰذا تم صبح اسے بھیج دینا کسی نہ کسی کے ساتھ۔ نواز بیٹی اپنی بیٹی کو اس کے سسرال بھیجنے کا وعدہ کر کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ سلمیٰ کو اس معاملے کی بڑی تشویش لگی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے آتے ہی شوہر کا انٹرویو شروع کر دیا۔ وہاں جو کچھ پیش آیا تھا، نواز نے منوان اپنی بیوی کے گوش گزار کر دیا۔ اس وقت وہ دونوں الگ تھلگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوری بات سننے کے بعد سلمیٰ نے کہا، ان ماں بیٹے کی باقی باتیں تو فضول ہیں، لیکن سمیرہ کا وہ تعاون نہ کرنے والا جو معاملہ ہے وہ خاصا تشویشناک ہے۔ اللہ کی بندی، نواز بٹی نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ بات تو تم ہی سمیرہ کو سمجھا سکتی ہو، میں اس موضوع پر اس سے کیا بات کروں؟ تم فکر نہ کرو، میں سمیرہ کو سمجھا دوں گی، سلمیٰ نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ بیوی نے تسلی دی اور وہ واقعی بے فکر ہو گیا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد نواز بٹی خود جا کر بیٹی کو اس کے سسرال چھوڑ آیا اور واپس گھر آ کر سلمیٰ سے پوچھا، تم نے سمیرہ کو سمجھا دیا تھا نا؟ میں نے اس سے بات کی تھی، وہ متذبذب لہجے میں بولی، لیکن وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ خلیل اس کی طرف راغب نہیں، اب وہ خود کہاں تک تعاون کرے۔ تم نے اپنا فرض پورا کر دیا، نواز بٹی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آگے اللہ مالک ہے، میری تو یہی دعا ہے کہ یہ دونوں نالائق ایک دوسرے کو سمجھ جائیں، اگر ان دونوں میں اتفاق رہے گا اور کوئی جھگڑا کھڑا نہیں ہوگا، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ سلمیٰ نے دعائیہ انداز میں کہا، والدین ہمیشہ اپنی اولاد کی خوشی اور خوشحال مستقبل کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور اکثر ان کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں، لیکن سمیرہ والے معاملے میں ایسا نہ ہو سکا۔ پتہ نہیں اس میں قدرت کی کیا مسئلہ تھی، بہرحال مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ وہ دونوں دعا سمجھانے بجانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، لیکن سمیرہ کی بدقسمتی کہ نتیجہ صفر سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اب تک یہی ہوا تھا کہ نواز بٹی ہی پڈا جھگڑا نمٹانے خلیل کے گھر گیا تھا۔ اب کی بار جو سمیرہ لڑ جھگڑ کر میں کے آئی تو سلمیٰ کو جلال آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، نواز، یہ معاملہ تم سے ٹھیک نہیں ہوگا، میں جاتی ہوں، تم جا کر کیا کر لو گی؟ نواز نے دکھی لہجے میں کہا، میں تو محسوس کر رہا ہوں یہ رشتہ چلنے والا نہیں، سمیرہ کو اس جنگلی سے آزاد کرانا پڑے گا۔ نواز نے جنگلی لفظ ادا کرتے ہوئے دانت کچکچائے تھے، کیونکہ اس مرتبہ میکے آنے پر سمیرہ نے بتایا تھا کہ خلیل نے اسے بری طرح زد و کوب کیا ہے۔ ہلکی پھلکی مار پیٹ کی خبریں تو سننے کو ملتی رہتی تھیں،
اسے معمولی بات سمجھ کر نواز اور سلمہ نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اس دفعہ سمیرا نے ماں کو اپنی پشت دکھائی جہاں خلیل کے تشدد کے نشانات ثابت تھے۔ اس وحشی نے غصے میں آ کر نائلون کی بٹی ہوئی رسی سے سمیرا کو مارا تھا۔ نواز نے اپنی آنکھوں سے وہ نشانات تو نہیں دیکھے تھے، تاہم سلمہ نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ اس کے قلب و جگر کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اس رشتے کے حوالے سے اتنا دل برداشتہ اور مایوس ہو گیا تھا کہ اسے ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جنگلی ہے تو ہمیں بھی اس سے نمٹنے کے لیے جنگلی بننا پڑے گا۔ وہ شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری، میں اب اسے معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ہماری شرافت سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھا لیا، تم دیکھنا میں اسے ٹھیک کر دوں گی۔ نواز کا دل بھی اپنے داماد کی طرف سے بہت تپا ہوا تھا۔ اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے سلمہ، تم جاؤ اور خوب روب داب سے بات کرنا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہماری بیٹی کو چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، اب مجھے اس بات کی بھی ذرا پرواہ نہیں۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر لیا ہے۔ سلمہ بڑے تمطراق سے گئی اور 2 گھنٹے کے بعد واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر کامیابی کے مخصوص تاثرات چمک رہے تھے۔ نواز بٹی نے اس سے پوچھ لیا، کیا رہا؟ سب ٹھیک ہو گیا؟ سلمہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ سب ٹھیک کیسے ہو گیا؟ نواز نے الجھن زدہ نظر سے بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ فخریہ انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا، میں حالات کو سیدھا کر دوں گی۔ اللہ کی بندی، تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نواز نے متذبذب انداز میں کہا، کچھ بتاؤ تو صحیح، وہاں کیا حالات پیش آئے، کیا کیا باتیں ہوئیں؟ میں نے زیادہ لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی، سلمہ نے عام سے لہجے میں کہا۔ میں نے خلیل کو زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میری بات اس کے پلے بھی پڑ گئی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھے گا، آئندہ ہمیں کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ یہ تو کمال ہو گیا۔ نواز نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ اتنی آسانی سے تمہاری بات مان گیا۔ اس موقع پر اس کی ماں منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھی رہی تھی۔ اس نے کوئی لقمہ، کوئی کوسنا تو دیا ہی ہوگا۔ میں خلیل کے گھر تھوڑی گئی تھی، سلمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر؟ نواز بٹی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سلمہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر میں اس کے گھر جاتی تو اس کی منحوس ماں نصیرہ سے واسطہ پڑتا۔ وہ شیطان بڈھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتی کہ ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ لہٰذا وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، لہٰذا میں سیدھا خلیل کی دکان پر گئی۔ میں نے وہیں 5-10 منٹ اس سے بات کی اور گھر آ گئی۔ اللہ اللہ خیر صلاح، 5-10 منٹ بات کی؟ نواز نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، لیکن تم تو پورے 2 گھنٹے کے بعد واپس آئی ہو۔ سلمہ نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں گھر سے نکلی اور سیدھی پیر جھنڈے شاہ کے مزار پر گئی۔ میں نے وہاں بیٹھ کر سمیرا کے لیے بہت دعائیں کیں۔ جب میرے دل کو تسلی ہو گئی تو میں اٹھ کر خلیل کی دکان کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ دکان پر موجود تھا اور گاہکوں کا رش بھی نہیں تھا۔ میں نے طریقے سلیقے سے بات کی تو وہ سمجھ گیا، آج راتوں کو وہ خود سمیرا کو لینے آئے گا۔ تم نے تو جیسے جادو سا کار دکھایا سلمہ، وہ توصیفی نظر سے بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خدشہ سا بیٹھا ہوا ہے۔ کس قسم کا خدشہ نواز؟ یہی کہ خلیل تو مان گیا ہے، مگر اس کی ماں کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا نواز بیٹی، وہ پروسوک لہجے میں بولی۔ خلیل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کو نہ صرف سمجھائے گا بلکہ کنٹرول میں بھی رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ نواز بٹی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اس رات خلیل واقعی ان کے گھر آیا اور اپنے ساتھ مختلف قسم کے پھل فروٹ بھی لایا۔ اس نے ساس سسر کے ساتھ بڑے ادب اور نرمی سے بات کی۔ عرفان، عدنان اور حمیرہ کے ساتھ بھی بڑی محبت سے پیش آیا۔ سمیرہ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں بھی کرتا رہا۔ رات کا کھانا اس نے انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور اس کے بعد سمیرہ کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ سمیرہ کی شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب خلیل ایسے خوشگوار موڈ میں دکھائی دیا تھا۔ اس شادی کو اب کم و بیش 6 ماہ گزر چکے تھے۔ نواز بٹی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی بگڑتے بگڑتے بن گئی۔ وہ سمیرہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا گھر اجڑ جائے۔ نواز نے کسی نازک موقع پر اگر یہ سوچا تھا کہ ایسے رشتے سے تو بہتر ہے کہ سمیرہ گھر ہی بیٹھ جائے، تو اس سوچ کے پیچھے بھی محبت کا جذبہ ہی کار فرما تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب ایسا نظر آ رہا تھا جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہو۔ حالات نے اچانک بہتری کی جانب پلٹا کھایا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کی کایا پلٹ میں اللہ کی مہربانی کے علاوہ سلمہ کا بھی غالب ہاتھ تھا۔ یہ سب اسی کی کوشش کا نتیجہ تھا۔
رات کو تنہائی میسر آتے ہی اس نے بیوی سے پوچھ لیا، اللہ کی بندی، یہ تو بتاؤ تم نے خلیل پر ایسا کون سا جادو چلایا ہے؟ مجھے تو ابھی تک اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ مانی خیز لہجے میں بولا، میں نے اس پر محبت کا جادو چلا دیا ہے۔ ایسا جادو مجھ پر چلانے کی تو کبھی توفیق نہیں ہوئی تمہیں۔ نواز بھٹی نے بیوی کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے مذاقی کے رنگ میں کہہ دیا۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، جھوٹ مت بولو بھائی، کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ وہ الجھ کر پوچھ بیٹھا۔ وہ بدستور مانی خیز لہجے میں بولی، میں نے تم پر محبت کا جادو چلایا ہے اور بڑھ چڑھ کر چلایا ہے۔ اس کا ثبوت ہمارے یہ 4 بچے ہیں۔ آج تم کچھ زیادہ ہی شریر نہیں ہو رہی ہو؟ نواز بھٹی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے سمیرا کی وجہ سے تم کچھ زیادہ ہی خوش ہو۔ تو کیا تم خوش نہیں ہو؟ مجھ سے زیادہ اور بھلا کون خوش ہو سکتا ہے؟ سلمہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، نواز دل سے دعا کرنا، میں نے سمیرا کی خوشیوں کی خاطر جو کوشش کی ہے اس کا اثر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ خلیل محبت کی زبان آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ مجھے امید ہے اب سمیرا کی زندگی میں کوئی اور طوفان نہیں آئے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، نواز بھٹی نے دعائیہ انداز میں کہا۔ ویسے جہاں تک تم نے خلیل کی عادت اور فطرت کا ذکر کیا ہے تو میں نے بھی ہر بار اسے پتر کہتے ہوئے محبت سے بات کی ہے، لیکن پتہ نہیں میری یہ محبت اور لجاجت اس پر اثر انداز کیوں نہیں ہوئی۔ تم محبت کی بات بھی لٹ مارنے والے انداز میں کرتے ہو نواز بیٹی، سلمہ نے اسے گھورا۔ وہ خفگی آمیز انداز میں بولا، تم تو ایسے نہ کہو سلمہ، ایسا میں ہی کہہ سکتی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، کیونکہ مجھ سے زیادہ تمہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اچھا بھائی، جیسی تمہاری مرضی، نواز نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ سلمہ چند لمحے خاموش نظر سے گھورتی رہی، پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، اب تک جو ہوا سو ہوا۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ پچھلی ساری باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ خلیل پٹڑی پر آ گیا ہے، اب اسے پٹڑی پر ہی رہنا چاہیے۔ کبھی بھول چوک میں بھی ماضی کا کوئی قصہ اس کے سامنے کھول کر نہیں بیٹھ جانا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا جو میں اس قسم کی کوئی حرکت کروں گا۔ نواز بھٹی نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنی بیٹی کا مستقبل بہت عزیز ہے۔ وہ دن واقعی اس گھر اور اس گھر کے رہنے والوں کے لیے بہت اہم تھا۔ نواز بھٹی اور اس کی فیملی بہت خوش تھے۔ پھر ان کی یہ خوشیاں دراز ہوتی چلی گئیں، کیونکہ اس روز کے بعد سمیرا کی اپنی سسرال میں زندگی آسان اور خوشگوار ہو گئی تھی۔ اس نے گھر آ کر والدین سے ساس اور شوہر کے حوالے سے کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ لگتا تھا اللہ نے ان پر جو آزمائش اتاری تھی وہ اس میں سرخرو ہو گئے تھے۔ اس مثبت اور خوش آئند واقعے کے 2 ماہ بعد نصیرہ بی بی کا انتقال ہو گیا۔ وہ 50 کا ہنسا عبور کر چکی تھی اور صحت ایسی مخدوش نہیں تھی کہ اس کی موت کی توقع کی جاتی۔ اس کو کوئی خطرناک بیماری بھی نہیں لگی ہوئی تھی جسے موت کا سبب قرار دے کر صبر کر لیا جاتا۔ بس یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس کے دن پورے ہو گئے اور وہ ختم ہو گئی، اور یہی کہا بھی گیا۔ نواز بھٹی اور اس کی بیوی سلمہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی نے ان کی بیٹی سمیرا کی جانب انگلی نہیں اٹھائی، ورنہ پہلے سمیرا کی سسرال میں جس قسم کے حالات تھے، ان میں اگر نصیرہ کو چھینک بھی آ جاتی تو اس کا ذمہ دار سمیرا ہی کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ سمیرا کی زندگی میں خوشیوں بھری جو تبدیلی رونما ہوئی تھی، اس کا سارا کریڈٹ سلمہ کو جاتا تھا، اور اس ذیل میں نواز بھٹی گاہے بگاہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز سلمہ نے چڑھ کر اس سے کہہ دیا، نواز بھٹی ایک بات تو بتاؤ، تم 100 باتیں پوچھو۔ وہ خوشگوار انداز میں بولا، 100 نہیں، صرف ایک۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، کیا سمیرا صرف تمہاری بیٹی ہے؟ نہیں، وہ ہم دونوں کی بیٹی ہے، نواز بھٹی نے جواب دیا۔ تو پھر تم بار بار میرا شکریہ ادا نہ کرتے رہا کرو، سلمہ نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی بھلائی اور خوشی کے لیے کیا ہے، تم پر یا کسی اور پر احسان نہیں کیا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں سمجھ رہا ہوں، نواز بھٹی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بلکہ سمجھ گیا ہوں۔ اب میں آئندہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا۔ شاباش، سلمہ نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ نواز بھٹی نے اس روز بڑے وثوق سے اپنی بیوی کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ خاک بھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کی آنکھیں تو اس وقت کھلیں جب مولوی شمس الدین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان لمحات میں نواز بھٹی کو احساس ہوا کہ وہ ایک دم گدھا ہے، سارا دن لکڑی کے ساتھ ٹھوکا پیٹی کرتے ہوئے وہ بھی کاٹ کا الو بن چکا ہے۔ اس کا دماغ سو کر کسی لکڑی کی مانند سخت ہو گیا ہے، اسی لیے سامنے کی حقیقتیں اسے دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی اس کی سمجھ میں بیٹھتی ہیں۔ کہانی کی طوالت کے باعث اسے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس کا پارٹ 2 سننے کے لیے پارٹ 2 پر کلک کریں۔
اور ہاں، جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر کہانی ملتی رہے سب سے پہلے۔